बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स सिर्फ खबरनामा टीवी पर। मैं हूं उबैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत मेहमान हैं। नाजरीन, हम इस वक्त आपकी मुलाकात मेजर जनरल रिटायर्ड फ़र्रुख बशीर साहब से करवा रहे हैं। तो नाजरीन, इस मुलाकात से पहले और इस गुफ्तगू से पहले मैं कुछ सियासी हालात के हवाले से बात करना चाहूँगा। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इसके बाद हमें एक जंग का सामना करना पड़ा, फिर मुख्तलिफ़ अदवार में मार्शल लॉ लगे, फिर एक और जंग लड़ी गई। उसके बाद आपने देखा कि हमारी तारीख़ में सियासतदानों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े तजर्बे किए। कामयाब तो मैं नहीं कहूँगा, अक्सरियत तजर्बों की नाकामी रही और मुल्क आज इस हालत में है कि आवाम को कुछ सुझाई नहीं देता कि वो किस तरफ जाएं, किस तरफ देखें, किसको अपना रहनुमा बनाएं। ऐसे में मेजर जनरल फ़र्रुख बशीर रिटायर्ड ने सियासत में आने का फ़ैसला किया। आप 7 साल कबल फ़ौज की ज़िम्मेदारियों से रिटायर हुए और सियासत में कदम रखा। मुहिब्बे वतन हैं और इन्होंने इस सियासत की राहदारियों से गुज़रते हुए मुल्क की फलाह बहबूद का अज़म किया हुआ है। तो नाज़रीन, बाकी गुफ्तगू हम जनरल साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जनरल साहब, कुछ मुख्तसर सा तारुफ़ मैंने अपने नाज़रीन को करवाया है, तो हम इब्तदा करते हैं कि आपका आबाई इलाका कौन सा है, जिसे आप हल्का भी कह सकते हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। मेरा ताल्लुक़ कोटली सतिया का गांव करोर है, उससे है जो चरा चौक से तकरीबन 14-15 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं 1976 में आर्मी ज्वाइन की जी, और 2016 में मैं आर्मी से रिटायर हुआ। तकरीबन 40 साल मैंने आर्मी में गुजारे और इस सफ़र में जो मुझे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगी है वो ये है कि मैंने ज़्यादा टाइम पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप, जिसको कमांडर्स कहते हैं, जी कमांडर्स, उसमें गुजारा है और मुझे ये भी शहादत हुई है कि मैंने फाइनली एज जनरल ऑफिसर उनकी कमांड भी की है। तो और क्या फ़ौज में अहम जिम्मेदारियां जो हैं आपने अदा करते हुए कौम की खिदमत की? ये एक 40 साल काफ़ी तवील सफ़र है जी, यकीनन। इसमें मैंने कमांड और स्टाफ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो सारी निभाई हैं और इन्फेंट्री बटालियन भी कमांड की है, कमांडो बटालियन भी कमांड किया है, इन्फेंट्री ब्रिगेड भी कमांड किया है, कमांडो ब्रिगेड भी कमांड किया है। और इसी के साथ साथ मुझे एक बहुत अच्छा तजर्बा मिला है वो ये कि मुझे 3 दफ़ा पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से UN मिशन पे जाने की मौका मिला। तो वो एक बड़ा यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस होता है। और एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं जिस जगह पे था उधर हमारे साथ इंडियन सोल्जर भी थे और मेरे जो सुपीरियर थे वो उस समय ब्रिगेडियर था, वो मेजर थे, विक्रम सिंह। बाद में वो इंडियन आर्मी के चीफ भी बने। तो वो इंडियन आर्मी के साथ भी बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिला। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मैं रहा हूँ। आप 2016 में रिटायर हुए, उसके बाद आपने अवाम के लिए, अवाम की खिदमत के लिए तहरीक तरक्की व कमाल पाकिस्तान सियासी जमात की इब्तिदा की बुनियाद रखी। तो हमें ये बताइए कि ये आपको कैसे ख्याल आया कि अब मुझे अवाम के लिए काम कर। एक तो जी मैं बात शुरू से क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे लोग जो ये देख रहे होंगे क्योंकि ये मेरा एरिया है, जी, वो शायद मुझे जानते भी होंगे। मेरे पूरे ख़ानदान का और मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे ख़ानदान से कभी किसी ने इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा सियासी आदमी हूँ। और मुझे जो आपने अभी इंडिकेट किया कि 7 साल हो गए रिटायर हुए, तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी तो मैंने पिछले 2-3 साल से शुरू की है। अगर मुझे सियासत का बहुत ज़्यादा शौक़ होता तो मैं फ़ौरन रिटायरमेंट के बाद ही शुरू कर देता। लेकिन मुल्क की हालात जो हैं उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि जिसमें कोई भी मुहब्बल वतन जो है वो घर में बैठ नहीं सकता कि आप घर में बैठ के तो मातम करते रहें कि ये हालात क्या हो गए, हालात क्या हो गए। तो पहले 2 पार्टी जो थी वो तो ट्राइड थी, उनकी परफॉर्मेंस सामने थी क्या है। तो तीसरी पार्टी खान साहब की आई है,
انہوں نے کچھ بہتری کرنے کی کوشش کی ہیں، لیکن 2-3 سال جب ان کے بھی ہو گئے تو یہ میں نے جو اسٹرگل شروع کیا یہ بالکل خان صاحب پرائم پہ تھے جب میں نے شروع کی، لیکن مجھے اس وقت بھی ان کی ڈائریکشن اور ان کا طریقہ کار ایسے لگا کہ یہ بھی صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہیں، قوم کو صحیح سمت میں لے کے نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑی فالوئنگ تھی ان کی، ابھی بھی ہے، اگر وہ نیشن بلڈنگ کی طرف لے کے جائیں، تعمیر ملت کی طرف قوم کو لے کے جو ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود اپنی ایک سیاسی جماعت بناتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ جنرل صاحب، عمران خان کا 4.25 سال کا دور گزرا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی امید رکھی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں یا ان کی پارٹی PTI جو ہے وہ اقتدار میں آئے؟ دیکھیں، امید تو بالکل رکھی جا سکتی ہے، میں ایسے ہی وہ کہوں کہ جی میں نے اپنی پارٹی شروع کر دی تو عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے، عمران خان کی کنٹریبیوشنز ہیں، انہوں نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اور بدقسمتی سے وہ اویئرنیس تھوڑی سی ایکسٹریم کی طرف چلی گئی ہے اور کشیدگی میں تبدیل ہو گئی ہے، گالی گلوچ میں۔ اگر وہ اویئرنیس کسی حد تک رہتی تو وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ اویئرنیس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور اس میں کچھ سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، کچھ ارسپانسبل لوگوں کا ہاتھ ہے کہ وہ ایسا ہو گیا کہ نفرت، سیاست میں نفرت آ گئی، لڑائی جھگڑا آ گیا۔ اب ویسے ان کی کنٹریبیوشن ہے، پاپولر لیڈر ہیں، ان کو موقع ملے تو مجھے تو ملنا چاہیے موقع ان کو، سیاست ہے نا، جمہوریت ہے، اگر وہ نہیں پرفارم کریں گے تو اگلی دفعہ نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی اگر ان کو فل ٹرم کرنے دیتے جی، اگر وہ نہ جاتے تو شاید وہ لوگ ان سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے کافی سارے، جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے تھے باقی ہوئے تھے تو ان میں تو وار رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ہماری سیاست میں مداخلت کے سے قبل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں سب سے اچھا پولیٹیکل دور کس کا تھا؟ کون سا سال تھا کہ اس میں ملک نے ترقی بھی کی اور سیاستدان بھی بہت اچھے تھے اور وطن سے محبت اور وطن کی خدمت کرنے والے تھے؟ دیکھیں، یہ پن پوائنٹ کرنا نا کہ کون سا دور اچھا تھا، میری نظر میں ہر وہ دور جس میں جمہوریت تھی وہ دور اچھا تھا، جی، کیونکہ آپ کسی اصول پہ چلے نا، اگر ہم کہیں کہ جمہوریت ہے اور اس پہ مارشلہ بھی آ جائے تو پھر ہم بعد میں کہیں جی مارشلہ کی تعریف شروع کر دیں تو وہ تو ہمارے سے کچھ یہ جو ہے نا لوگ اکثر کہتے ہیں جی وہ ایوب خان صاحب کا دور ایسا تھا تو مشرف صاحب کا، حالانکہ میں خود فوجی آدمی ہوں، جی، لیکن یہ ہے کہ اگر ہمارے دائیں بائیں ہر طرف جمہوریت چل رہی ہے، انڈیا میں بھی چل رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی کافی آرمی نے مداخلت کی، اس کے بعد چل پڑی ہے، تو اگر ہمارا بھی موقع دیا جائے تو غلطیاں کریں گے لوگ، پولیٹیشین بھی غلطیاں کریں گے، آ کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر فرض ماحول ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ لوگوں کی چوائس ہے نا، انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا، نہیں ہوں گے تو وہ بھگتیں گے۔ بالکل۔ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول، یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کے اوپر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیے پلیز۔ دیکھیں، یہ جو ہے نا وہ سیاست کے اندر، یا میں سیاست تو نہیں کہوں گا، اس کو کچھ لوگ اور طریقے سے چیز لے رہتے ہیں کہ اسٹیٹ کو چلانے کے اندر، جی، سیاستدان بھی وہی کام کرتے ہیں، اسٹیٹ چلاتے ہیں، اس میں ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، کسی جگہ پہ پیچھے بہت چھپ کے کام کرتے ہیں، کسی جگہ پہ وہ زیادہ اوپن آ جاتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹری میں زیادہ اوپن آ جاتے ہیں، تو یہ اسٹیٹ کے فنکشننگ میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں کیا جیسا نہ کسی جگہ پہ بھی ختم ہے۔ جی بالکل، ایون UK میں لے لیں آپ، USA لے لیں، فرانس لے لیں، ہر جگہ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول ادھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جدھر سیاستدان آپس میں بہت لڑتے ہیں، امیچور ہوتے ہیں، وہ ایک ویکیوم کریٹ کرتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑھ جاتا ہے۔ جب ایک دفعہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کم کرنے کا دل نہیں کرتا، جی بالکل، جب اتھارٹی آ جاتی تو کسی کو بھی وہ پاور چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رول تقریباً ہر ملک میں ہے۔ اگر آپ پرنسپلی میں سے پوچھیں تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے اور آپ آئندہ الیکشن میں کس حلقے سے کھڑا ہونا چاہیں گے اور کیوں؟ میرا آبائی حلقہ جو ہے وہ تو کوٹلی ستیاں ہے، جی، لیکن میں انشاءاللہ الیکشن جو ہے وہ NA52 سے کانٹیسٹ کروں گا، جی وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس حلقے سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا چاہیے جس کی الیکشن کے دوران یا بعد میں آپ ان کا خیال رکھ سکیں۔ بالکل بالکل۔ ابھی میں رہتا ہوں DHA میں، گھر میں رہا کرور میں، جو کہ اس حلقے کی شاید آخری گاؤں ہے،
باقی حلقہ جو ہے سارا مری، کوٹا، کوٹلی ستیاں اور کوالہ تک جاتا ہے. تو جس جگہ پہ میں جا ہی نہ سکوں الیکشن ہارنے یا جیتنے کے بعد، میں لوگوں سے مل ہی نہ سکوں، تو ایسے حلقے میں سے الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ جبکہ یہ جو NA-52 ہے، ایک تو یہ کہ اس میں بھی بہت جانے والے ہمارے رشتے دار بھی ہیں، بہت لوگ ہیں ادھر، اور یہ تو ایک نیچرل میرا روٹ بنتا ہے. جب میں نکلتا ہوں اپنے گھر سے تو اپنے گاؤں تک میں پورے اپنے حلقے سے جا رہا ہوں. NA-50. ہاں، تو اس لیے میں نے اس حلقے کو سلیکٹ کیا کہ جس حلقے میں اگر میں نے الیکشن لڑنا ہے تو مجھے لوگوں کی خبر ہونی چاہیے، لوگوں کے مسائل کا خبر ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ الیکشن بندہ لڑے اور اس کے بعد بندہ کہے جی یہ تو بہت دور ہے میں جا نہیں سکتا ہوں. تو اس لیے یہ نیچرل بنتا ہے میرے لیے NA-52، تو اس کو میں نے سلیکٹ کیا. تحریک ترقی و کمال کے عہدے داران ان کے بارے میں ذرا آپ بتا دیجئے، ان کا ہمارے ناظرین سے تعارف کروا دیجیے. ہمارے عہدے داران جو ہے ایکچولی یہ تحریک جو ہے وہ سرپرائزنگلی اس کی پہلی جو میری میٹنگ ہوئی تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی جی. اور اس کے بعد پھر میں مختلف شہروں میں گیا ہوں. ابھی تک میں تقریباً کچھ 15-20 شہروں میں میٹنگ کر چکا ہوں لوگوں کے ساتھ. اور وائس چیئرمین جو ہے ہمارے وہ حسن کمال فاروقی ہیں، وہ کراچی کے ہیں، اور جنرل سیکرٹری ہیں بلال علوی ہیں، وہ ادھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں. انفارمیشن سیکرٹری ہمارے جو ہیں وہ میاں چنو کے ہیں. چیف آرگنائزر ہمارے حاجی عبد المناف صاحب ہیں، وہ ہری پور کے ہیں. تو مختلف جگہوں کے لوگ ہیں جو ساتھ چل رہے ہیں مختلف عہدوں پہ جو ہیں. جنرل صاحب، آپ کی پارٹی تحریک ترقی و کمال دوسری پارٹیوں سے مختلف کیوں ہے، اور آپ کی پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، میری پارٹی جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سماجی اور سیاسی تحریک ہے. خالی سماجی اور سیاسی تحریک ہے، کیونکہ سماج کے اندر ہی سیاست پلتی ہے. جی بالکل بالکل. اور اگر سماج میں ہی منافقت ہو، سماج میں ہی جھوٹ ہو، سماج میں ہی کام چوری ہو، بے ایمانی ہو، تو سیاست بھی ایسے ہی چلتی ہے. تو میرا ایک بہت بڑا ایمفسس اس چیز کے اوپر ہے کہ ہم کردار سازی کریں قوم کی. اور جدھر بھی میں جاتا ہوں میں سب سے پہلے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیں. آپ بدلیں گے. وہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا نعرہ کیا ہے، بہت زیادہ ہمارے نعروں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. بالکل. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے نعرہ ضروری لگانا ہے تو نعرہ یہ ہے کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. تو بدلے گا. ویسے نہیں بدلے گا. ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. اور جو آپ نے ایجنڈے کی بات کی، وہ ایجنڈا یہ ہے کہ کچھ خدا کے اچھے بندے جو قابل ہوں اور کردار والے ہوں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. اور بہت لوگ ایسے ملک میں ہیں. صرف ایک جو ہم نے ایک وافا بنا لیا نا کہ سیاست شریف آدمی کا کام نہیں ہے، سیاست پیسے کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا ایجنڈا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو محب الوطن بھی ہیں، صاحب کردار بھی ہیں، اہلیت والے بھی ہیں، ان کو کسی طریقے سے باہر لایا جائے، اکٹھا لایا جائے اور اس ملک کی بہتری کی جائے. جنرل صاحب، آپ ہمارے خبر نامے کے پلیٹ فارم سے ہمارے ناظرین کو اور اپنے ووٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، سیاست کے حوالے سے بھی اور انتخابات کے حوالے سے بھی؟ میں تو مختصر پیغام دوں گا، وہ یہ کہ ہمارے لوگوں کا جو ہے زیادہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لیڈرز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور حکمرانوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے میں لیڈر جو ہیں وہ اس معاشرے یا اس عوام کا عکس ہوتے ہیں. تو میں جس جگہ پہ بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو، عوام کو، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے. اپنی سوچ جو ہے اس کو بدل کے اجتماعی سوچ کرنی چاہیے. کیونکہ اگر معاشرہ بدلے گا، اپنے رویوں میں بدلے گا، تو پھر یہ لیڈرشپ بدلے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاست سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی سیاست بڑا گندا کام ہے، شریف آدمی کا کام ہے، یہ ہے وہ. تو اس میں یہ کہ جب تک آپ سیاست میں عملی حصہ نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ ریاستی پالیسیاں جو ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. اگر آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، تو وہ سیاسی امور ہی ہیں. سیاست دان ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک عام آدمی گھر میں بیٹھ کے تو نہیں ٹھیک کر سکتا. اور اس مشکل حالات میں جو میرے سے اگر آپ کہیں کہ جی قوم کے لیے کیا پیغام ہے، تو حالات بہت مشکل ہیں. بہت زیادہ مہنگائی ہے، عام آدمی کا رہنا مشکل ہو گیا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے دائیں بائیں غریب لوگ ہیں ان کی مدد کریں اس مشکل حالات میں. اور پھر چونکہ ابھی آگے انتخابات کا مرحلہ آ رہا ہے، تو اس میں ایسے لیڈر چنیں جو باکردار ہو. بڑی بڑی گاڑیوں کے پیچھے نہ بھاگیں، لینڈ کروزروں کو نہ پیچھے جائیں ان کے، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ 10 گاڑیاں ہیں، یہ 15 گاڑیاں ہیں لیڈر کے ساتھ. یہ دیکھیں کہ کس کا کردار ہے، کس میں قابلیت ہے. اگر آپ اپنے نمائندے باکردار اور صلاحیت والے چنیں گے تو
تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ غلطیاں دہراتے رہے کہ وہی چہرے جو کبھی پیپل پارٹی میں ہیں تو پھر مسلم لیگ میں ہیں تو پھر پی ٹی آئی میں ہیں تو پھر واپس مسلم لیگ میں چلے گئے, اگر انہیں کو آپ واپس لے کے آئیں گے تو پھر حالات ویسے ہی ہوں گے جیسے چل رہے ہیں. جنید صاحب, آپ نے ہمیں بڑا وقت دیا, آپ کی بہت مہربانی. ناظرین, میجر جنرل ریٹائرڈ فرخ بشیر صاحب سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے بڑا واضح پیغام دیا کہ ملک کو سیاستدان ہی چلا سکتے ہیں, لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ وہ درست, ایماندار اور با کردار سیاستدانوں کا انتخاب کریں تاکہ ملک کے مسائل حل ہو سکیں اور عوام کو کچھ سکون مل سکے. ناظرین, بہت مہربانی. انشاءاللہ جنید صاحب سے جب دوبارہ ملاقات ہوگی تو پھر انشاءاللہ اور ان سے ڈیٹیل پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کا.